जिला झंग में महकमा सेहत के पास कोरोना वैक्सीन का कोटा खत्म होने लगा। 15 वैक्सीनेशन सेंटर में सिर्फ एक दिन की वैक्सीन रह गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से जिला झंग में महकमा सेहत के पास कोरोना वैक्सीन का कोटा खत्म होने लगा। 15 वैक्सीनेशन सेंटर में सिर्फ एक दिन की वैक्सीन रह गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। जिला झंग में 15 मुकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन महकमा सेहत ज़राए का ये कहना है कि वैक्सीन का ये कोटा ख़त्म होने वाला है। सिर्फ एक दिन की वैक्सीन जो है वो तमाम तर सेंटर्स में रह गई है, जिसके बाद बिलाशुबा शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो महकमा सेहत के ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अभी महकमा सेहत के पास सिर्फ एक दिन की वैक्सीन रह गई है और हुकूमत पंजाब ताहाल इन तमाम तर सेंटर्स में जो वैक्सीन है वो फराहम नहीं कर सकी है और शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तमाम ऐसे शहरी जो वैक्सीन के लिए आना चाहते हैं वो एक दिन पहले जो है वो फोन करके जो है वो महकमा सेहत से मालूमात हासिल करें ताकि उनको जो है वो चक्कर ना लगाना पड़े। तमाम सीईओ हेल्थ डॉक्टर सिर असगर का ये कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 3000 अफराद की वैक्सीनेशन की जा रही है और मजमूई तौर पर 85,000 अफराद की वैक्सीनेशन कर दी गई। तमाम उनका ये कहना है कि आला अफसरान को इस हवाले से आगाह कर दिया गया है कि झंग में सिर्फ वैक्सीन का कोटा एक दिन का रह गया है। जैसे ही उनको ये वैक्सीन मौसूल होगी बेहतर अंदाज से वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। तमाम सैयद असगर का यह भी कहना है कि 2 रोज तक वैक्सीन जो है वो महकमा सेहत को मौसूल हो जाएगी, जिसके बाद वैक्सीनेशन बेहतर अंदाज में हो सकेगी। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाव के टीके नहीं लगवाने। झंग में वालिदैन का बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने से साफ इनकार। महकमा सेहत की टीमों पर मुबैना तशद्दुद के वाकयात भी रिपोर्ट हुए। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। झंग में 9 माह से 15 साल की उम्र तक के बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाने के लिए टीके लगाने का सिलसिला जारी है। जिला भर में 2,61,000 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे, लेकिन वालिदैन के अदम ताउन के बाइस मुहिम मुतासर होने लगी है। महकमा सेहत मुहिम के 30% वालिदैन टीके लगवाने से इनकारी हैं। महकमा सेहत की टीमों को तशद्दुद का भी सामना करना पड़ रहा है। कल झंग में ही एक टीम के साथ बाकायदा फिजिकली असॉल्ट किया गया है। तो अब ये देखें ना, अगर ऐसे वाकयात होते रहेंगे तो यकीनन हमारी टीम्स का मोराल डाउन होगा और ये जो हम खिदमत का जज्बा लेके फील्ड में उतरे हैं, इस जज्बे में कमी ना है, ये हमारा मकसद है। न सिर्फ वालिदैन बल्कि स्कूल इंतजामिया की जानिब से भी बच्चों को टीके लगाने से रोका गया है, जिससे महकमा सेहत की टीमों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिस पर पुलिस की मदद ली गई। महकमा सेहत के मुताबिक हिफाजती टीके बच्चों के लिए इंतहाई जरूरी हैं, जो पंजाब हुकूमत की जानिब से मुफ्त लगाए जा रहे हैं। कभी किसी घर से आएगा जहाँ 6 बच्चे 7 बच्चे, बल्कि अभी 2 दिन पहले हमें एक पूरी कॉलोनी से आया था जहाँ के टोटल 50-60 हमारा वहाँ टारगेट था। तो 5-10% तो मिनिमम है, इससे ज्यादा ही रिफ्यूजल आ रहा है। तो ये रिफ्यूजल आना जो है ये कोई खुशाइंद नहीं है। महकमा सेहत की जानिब से हिफाजती टीके लगाने की मुहिम 18 यूनियन काउंसिलों में जारी है। शहरियों से अपील की गई है कि महकमा सेहत से ताउन करें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद एमपीए मियां ताहिर जमील की अहम काविश पंजाब भर के डॉक्टर्स की आवाज बन गई। मियां ताहिर जमील ने 604 डॉक्टर को मुस्तकिल करने के लिए बिल जमा करवा दिया। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। जब बात की जाए मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली मियां ताहिर जमील ने पंजाब असम्बली में बहुत अहम बिल जमा करवाया, जिसमें उनकी जानब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब भर में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक बेस्ड डॉक्टर्स हैं उनको मुस्तकिल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इतनी मेहनत से डिग्रीज लेकर आते हैं और उसके बाद उनको ख्वार किया जा रहा है। तो इसी हवाले से उनसे बात भी करते हैं। जी मियां साहब बताइएगा ये क्या मसला है? देखें जी, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये बात करते हुए कि जब एक पाकिस्तान का जो कारोबारी शख्स है या कोई मज़दूर है वो अपने बेटे को मेहनत और अपने खून पसीने की कमाई से डॉक्टरेट की डिग्री लेकर देता है। आप देखें कि MBBS के लिए बच्चे को 90% से ऊपर नंबर लेने पड़ते हैं। उसके बाद उसके माँ बाप के लाखों रुपए जो हैं, बल्कि करोड़ों रुपए जो हैं उस डिग्री पे खर्चा आता है। लेकिन उस डिग्री के बाद वो बेचारा पहले तो PMDC के चक्कर लगाता है, फिर उसके बाद अगर वो PMDC से क्लियर होता है तो फिर उसको जॉब मिलती है, वो फिर आगे से आगे कोशिश करता है आगे बढ़ने की, फिर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है। तो मुझे ये बताएं कि जब गवर्नमेंट इनको मेरिट की बेस पे भर्ती करती है और भर्ती करके फिर उनकी तजलील की जाती है, आप देखें कि सालों से इन डॉक्टर्स को जो है वो आज तक या तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं या फिर एडहॉक पे हैं। मुझे ये बताएं कि क्या इनका राइट नहीं बनता? पूरे 3 सूबों के अंदर अगर डॉक्टरों को रेगुलर किया गया है
آپ دیکھیں کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جبکہ یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر کرونا کی وبا کے اندر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. پیرامیڈیکل سٹاف کی طرف آپ دیکھ لیں، آپ ڈاکٹرز کی طرف دیکھ لیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اس قوم کے لیے. اور یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جو ہمارے معاشرے کا بڑا اہم رول ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو تمام کے تمام ہاسپٹلوں کے اندر کس طرح رش ہوتا ہے، اور یہ کس طرح ڈاکٹرز جو ہیں یہ بدتمیزیاں بھی برداشت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو انسانیت کی خدمت ہے اس میں بھی اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ان ڈاکٹرز کے ساتھ اس طرح کی زیادتی حکومت کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. ان کا کیریئر ہے، انہوں نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ان کے کانٹریکٹ کو جو ہے وہ ریگولر کیا جائے، ان کے اڈہاق کو ریگولر کیا جائے. میں نے پنجاب اسمبلی کے اندر بل بھی جمع کروایا ہے، اور میری تمام ایم پی ایز سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس بل کے اندر میرے ساتھ اکٹھے ہوں اور اس میں ووٹنگ کریں، اور ان تمام ڈاکٹرز کو جو ایڈ ہاک بیسس پہ ہیں یا کانٹریکٹ بیسس پہ ہیں ان کو ریگولر کروائیں، تاکہ یہ ڈاکٹرز جو ہے مزید جو اپنی جو ان کی پرفارمنس ہے اس کو بہتر بنا سکیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فیصلہ آباد کی اگر بات کریں تو فیصلہ آباد میں سول ہاسپٹل لے لیں، جو جنرل ہاسپٹل غلام محمد آباد والا ہے وہ لے لیں، جنرل ہاسپٹل سمن آباد والا ہے اس کو لے لیں، آپ الائڈ ہاسپٹل کو لے لیں. مطلب کہ تمام کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اندر ایک بڑی تشویش کی لہر جو ہے. بہت شکریہ عبد الرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی فیصل آباد آمد آبپاک اتھارٹی کی جانب سے 42 کروڑ کی لاگت سے پینے کے صاف پانی کے منصوبوں کی چشم کشائی کی. پارلیمنٹیرین کارکنان اور پارٹی عہدیداران نے سرکٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی. ڈویژن میں صاف پانی فراہم کرنے کے لیے آبپاک اتھارٹی نے سرکٹ ہاؤس میں تقریب منعقد کی. صوبائی وزیر خیال احمد کاسرو، صوبائی وزیر اشمل چیمہ، ایم این اے فیض اللہ کموکا، چیئرمین آبپاک اتھارٹی ڈاکٹر شکیل خان سمیت دیگر اہم شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھی. گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پینے کا صاف پانی فراہم کرنا میرا مشن ہے. 70% بیماریاں پانی کے باعث پیدا ہوتی ہیں. پنجاب کے ہر شہر اور قصبے میں صاف پانی فراہم کریں گے. پہلے فیز میں دہی جبکہ پھر شہری علاقوں میں پلانٹس لگائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ اداروں کو بنانے کی ضرورت ہے. ریسکیو 1122 اس کی ایک بہترین مثال ہے. کئی ماہ بعد بھی ڈکیتی رازدانی کے مقدمات درج نہ ہو سکے. فیصل آباد اسپیشل برانچ نے آر پی او کو رپورٹ ارسال کر دی. اس پر بات کریں گے اپنے نمائندہ وقاص احمد بیگ سے. بتائیے گا. بالکل کئی ماہ گزر جانے کے باوجود جو ہے فیصل آباد پولیس کی جانب سے ڈکیتی اور رازدانی کے مقدمات درج نہیں کیے جاتے، جس حوالے سے اسپیشل برانچ فیصل آباد نے آر پی او فیصل آباد کو ایک رپورٹ پیش کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ 9 مختلف پولیس اسٹیشن کے حدود کے اندر ہونے والی وارداتوں کے مقدمات جو ہیں وہ کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی جو ہے درج نہیں کیے جا سکے. اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو جنوری کے 3 مقدمات جو ہیں، جن میں تھانہ ترخانی، تھانہ روڈالہ روڈ اور تھانہ مل ٹاؤن شامل ہے، ان تینوں تھانوں میں جنوری کے مقدمات جو ہیں، جنوری میں ہونے والی وارداتوں کے مقدمات درج نہیں کیے گئے، جن کی تفصیل جو ہے وہ اسپیشل برانچ کی جانب سے پیش کی گئی اپنی رپورٹ میں. اس کے علاوہ تھانہ پیپلز کالونی، تھانہ منصور آباد، تھانہ مدینہ ٹاؤن، صدر فیصل آباد اور صدر سمندری کے مقدمات کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی ہیں کہ یہاں ان علاقوں میں ہونے والی ڈکیتی اور رازدانی کی وارداتیں جو ہیں ان کے مقدمات درج نہیں کیے گئے. 3 مقدمات جو ہیں وہ جنوری کے ہیں، جبکہ 3 اہم مقدمات جو ہیں وہ فروری اور اپریل کے شامل ہیں. اس کے علاوہ 3 مزید مقدمات ہیں جن کو 2 ماہ ہو چکے، لیکن اس کے باوجود کہ پولیس کو درخواستیں دی گئیں شہریوں کی جانب سے، متاثرین کی جانب سے مقدمات درج نہیں ہوئے. اس حوالے سے آر پی او فیصل آباد راجہ رفت نے جو ہے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سی پی او فیصل آباد سے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ متعلقہ افسران کا جو ہے بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ٹوبہ میں موبائل چور اور جیب کترے شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے. شہریوں نے خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا. اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے. بتائیے گا. جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں چوری ڈکیتی کی واردات کی بات کریں تو اضافہ ہو چکا ہے، اور آج جو ہے ایسا ہی ایک گینگ جو ہے وہ آج لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پکڑا جب دکان میں موبائل شاپ پر چوری کرنے کے لیے آیا تھا. میرے ساتھ موجود آپ بتائیے کس طرح سمجھتے ہیں، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج ہے آپ کے پاس، پہلے بھی یہ اس طرح سے آ رہے ہیں، آج کتنی چوری کی ہے اس میں؟
یہ اصل میں یہ آج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آج تو چلیں پکڑے گئے نا، یہ پہلے بھی کافی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہماری شاپ پہ نا اکثر رش ہوتا ہے، تو کبھی کسی نہ کسی کے نا وہ پیسے نکل جاتے ہیں، پھر بعد میں آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں یار ہمارے ساتھ ایسے جو ہے نا واقعہ پیش آیا، تو اگر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھا دیں ہمیں، تو جب ہم سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا جو ہے نا ان کے ساتھ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ پیچھے کچھ دن چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ 3 تاریخ کو ایک ہمارے جو ہمسائے تھے، ٹھیک ہے، وہ آئے، ان کا جو ہے نا جیب میں سے 40,000 نکال لیا، ٹھیک ہے. اس سے تقریباً تھوڑا سا 1.5 ماہ پیچھے چلے جائیں، ایک بندہ تھا 7,000 نکالے، جس کا وہ مان بھی رہا ہے بچہ، ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہا تھا یہ میں نے ہی نکالے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی 2-3 واقعات ایسے ہو چکے ہیں، تو یہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ تھا، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہم نے ان کو پکڑ لیا. جی بالکل، جس نے ان کی بات سنی اور ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ یہ یہاں پر آئے ہیں. بہت شکریہ شاہد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ہوٹل آئی سسٹم کی 100% انسٹالیشن کرنے کا حکم دے دیا. ہاسٹلز، بس اڈوں اور تمام ہوٹلز میں ہوٹل سسٹم انسٹال کروایا جائے گا. اسی پر بات کریں گے طیب مقبول سے. جی طیب بتائیے گا. فیصل آباد بھر کے تمام ہوٹل اور قیام گاہوں میں ہوٹل آئی سسٹم کی انسٹالیشن 100% کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد محمد سہیل چودھری کی جانب سے فیصل آباد کے تمام ایس پی، سرکل افسران اور ایس ایچ اوز کو تحریری طور پر احکامات بھجواتے ہوئے کہا گیا کہ آج سے چند سال قبل پنجاب پولیس کی جانب سے ہوٹل آئی سسٹم تیار کیا گیا تھا، جو تمام قیام گاہوں جس میں ہاسٹل، ہوٹل، بس اڈوں اور سراہوں میں اس کو انسٹال کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے. چند ایک ایسے مقامات بھی موجود ہیں جن میں ابھی تک ہوٹل آئی سسٹم انسٹال نہیں کیا گیا. اس سسٹم کے تحت کوئی بھی مہمان ان ہوٹل، ہاسٹل یا سراہوں یا قیام گاہوں میں آ کر قیام پذیر ہوگا، اس کا شناختی کارڈ نمبر اور نشان انگوٹھا اس میں فیڈ کیا جائے گا. اگر کوئی بھی کرائم پیشہ، جرائم پیشہ شخص کوئی بھی اشتہاری وہاں پر قیام کرنا چاہے گا تو وہ سسٹم کے ذریعے پکڑا جا سکے گا. فیصل آباد پولیس کی جانب سے ان چند سالوں میں سینکڑوں کی تعداد میں ریکارڈ یافتہ اور اشتہاری ملزمان ہوٹل آئی سسٹم کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں. سٹی پولیس افسر کا مزید کہنا تھا کہ فیصل آباد میں اگر کوئی ہاسٹل، ہوٹل، قیام گاہ اور کوئی بھی سراہے، بس اڈے ایسے موجود ہیں جہاں پر ہوٹل آئی سسٹم انسٹال نہیں کیا گیا، تو ایس ایچ اوز اور ایس پی، ڈی ایس پی ذمہ دار ہیں کہ اپنے علاقے میں ان قیام گاہوں میں ہوٹل آئی سسٹم کو لازمی طور پر انسٹال کروائیں. اور بہت شکریہ طیب تفصیلات سے آگاہ کرنے. سونے کی قیمت میں فی تولہ 1,000 روپے اضافہ کر دیا گیا. فی تولہ سونا 1,11,000 روپے کا ہو گیا. اسی پر بات کریں گے فضیل احمد سے. جی بتائیے گا. جی بالکل، 2 روز سے سونے کی قیمت جو ہے وہ کم ہوئی، لیکن اب پھر سونا جو ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہو چکا ہے. آج فی تولہ سونے کی قیمت میں 1,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,11,000 روپے ہو چکی ہے. 10 گرام سونے کی بات کی جائے تو 10 گرام سونے کی قیمت بھی 864 روپے اضافے کے بعد 95,164 روپے ہو چکی ہے. اور سونا پھر ایک دفعہ مہنگا ہو رہا ہے. اس سے کاروبار پر کیا حالات اثرات پڑتے ہیں؟ محمد حسنین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے. جی کیا کہتے ہیں؟ سونا 2 دن سستا ہوا، اب پھر مہنگا ہو چکا ہے، کیا کہتے ہیں؟ کیا اس سے کبھی سونا مہنگا کبھی سستا، کاروبار پر کیا اثرات پڑتے ہیں اس سے؟ جی یہ جو ڈیلی کی تبدیلی ہے سونے کے ریٹس میں، اس کی وجہ سے جو کسٹمرز ہیں ان کا تقریباً یقین سونے سے کم ہو جا رہا ہے، کیونکہ کبھی سونا اوپر چلے جاتا ہے، کبھی نیچے چلے جاتا ہے، اور جب ریٹ اوپر جاتا ہے تو مارکیٹ میں کسٹمر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بیچنے والا زیادہ ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوتا. تو اب کل کی نسبت ابھی 1,000 روپے تقریباً سونا اوپر گیا، تو آج مارکیٹ میں تقریباً کسٹمر نہیں ہے. جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی. جیسے کہ ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سونے کی جو قیمت ہے اس میں اتار چڑھاؤ سے جو گاہک ہیں وہ مارکیٹ کا رخ نہیں کرتے. بے یقینی کی صورتحال جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ کبھی سونا شہری سوچتے ہیں جب سستا ہوتا ہے تو. بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پاکستان بھر سے کھلاڑی شرکت کریں گے. اسی پر بات کریں گے علی رضا سے. جی بتائیے گا. جی بالکل، فیصل آباد کی لڑکیاں تیار ہو چکی ہیں تھرو بال میں چیمپئن شپ میں اپنا نام جو ہے وہ جمانے کے لیے. اس لیے جو ہے وہ کیمپ بھی لگا دیا گیا اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ فیصل آباد میں نیشنل چیمپئن شپ کب ہوگی. جاوید اکبر صاحب میرے سے موجود ہے، آرگنائزر. بتائیے گا سر اس چیمپئن شپ کے حوالے سے کب سے ہو رہی ہے اور اس میں کون کون سے لوگ جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ علی رضا صاحب، آپ تشریف لائے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چند ماہ سے لاک ڈاؤن تھا، سپورٹس بھی بند تھی. سب سے پہلے تو میں خیر مقدم کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ آف پنجاب کو، پاکستان کو، کہ جنہوں نے دوبارہ سے بچوں کو ایکٹیویٹی کرنے کے لیے موقع دیا ہے. دوسرا جو ہے 2 ماہ سے ہماری جو ایکٹیویٹی ڈسٹرب تھی، نیشنل چیمپئن شپ کی بھرپور تیاریاں ہم نے کی ہوئی تھیں. ابھی جو ڈیسائیڈ رات فیڈریشن سے ملاقات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے ہماری. پھر ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں غلام محمود ڈوگر صاحب، سی سی پی او لاہور ہیں، وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے.
तो उनसे मशावरत के बाद हमने जो है 29, 30, 31 जो है जुलाई की, उसमें हम लड़कियों की नेशनल चैंपियनशिप और साथ में इंटर प्रोविंसेस और फिर मिक्स चैंपियनशिप जो है हम मुनक्कद करेंगे फैसलाबाद में, जो कि क्रिसेंट स्पोर्ट कम्प्लेक्स फैसलाबाद में मुनक्कद होगी। जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जो है वो मुनक्कद होगी, जिसमें जो है लड़कियां अपने जो है के लिए